बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। ARYQ TV का ये खूबसूरत प्रोग्राम इस्लाम और नौजवान और आपका मेज़बान डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी हाजिर खिदमत है। ये प्रोग्राम हमारे जामियात में रिकॉर्ड किया जा रहा है और इस बार हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की मुनासबत से हम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में हाज़िर हैं और यहाँ पर शोबा उलूम इस्लामिया के ताउन से, यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया के ताउन से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का उर्स यकीनन पूरी दुनिया में उनके अक़ीदतमंद, उनसे मोहब्बत रखने वाले इन अयाम को बड़ी मोहब्बत से, अक़ीदत से मनाते हैं। तो इस मौका को गनीमत जानते हुए ये मुनासिब समझा कि आपको तसव्वुफ़ के हवाले से, रूहानियत के हवाले से, विलायत के हवाले से, औलिया किराम के हवाले से जो सवालात आपके ज़हन में हैं उनको भी एड्रेस किया जाए और किसी न किसी एक तसव्वुफ़ के मौजू पर आपसे गुफ्तगू भी की जाए। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का एक मुख्तसर सा कौल आपकी खिदमत में रखते हुए हम गुफ्तगू की तरफ चलते हैं। आपने फरमाया कि सच्ची तौबा के लिए 3 बातें ज़रूरी हैं। सच्ची तौबा के लिए 3 बातें ज़रूरी हैं और वो 3 बातें, उनका ताल्लुक़ हमारे अमल से। आपने फरमाया कि कम खाना, कम सोना और कम बोलना, ये 3 बातें तौबा के लिए ज़रूरी हैं अगर इंसान चाहे कि वो तौबा करे। और इन उमूर के इख्तियार करने से होगा कि आपने फरमाया कि जो पहली चीज़ जिसमें कम खाना है, इससे खौफ खुदा पैदा होता है। औलिया किराम जब गुफ्तगू करते हैं, जब कोई बात रखते हैं अपने सुनने वालों के, अक़ीदतमंदों के सामने, तो फिर उसकी तौजीहात और उसके अंदर छुपे हुए मारिफ को भी खोलते हैं, उसको भी बयान करते हैं, उसको भी हमारे सामने रखते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि कम खाने से खौफ खुदा पैदा होता है और कम सोने और कम बोलने से आपने फरमाया कि अल्लाह की मोहब्बत और इताअत पैदा होती है। तो ये तीनों चीज़ें इंसान के लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं। आज इस खुसूसी नशिस्त में इस्लाम और नौजवान में हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे बहुत ही मोहतरम, बहुत ही मोतबर स्कॉलर, जिनको आप ARYQ TV पर हमारे नाजरीन भी देखते रहते हैं, तो आज की इस नशिस्त में बतौर मुकर्रर वो मेहमान भी हैं और आज की इस नशिस्त के मेज़बान भी हैं। तो इन दोनों हैसियतों में उनका बेहद शुक्रिया कि उन्होंने ये सहूलत फ़राहम की हमारे नाजरीन को कि उनके तलबा के ज़रिए वो तमाम तर सवालात भी हमारे नाजरीन तक पहुँच रहे हैं और वो गुफ्तगू भी इंशाअल्लाह बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज से आप सब तक पहुँचेगी। हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नशार से मैं आपको दावत देता हूँ कि जब इश्क सिखाता है आदाब खुदा गाही, खुलते हैं ग़ुलामों पर असरार शहनशाही। अत्तार हो, रूमी हो, सादी हो के जामी हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। ऐ ताइरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। दाराओ सिकंदर से वो मर्द फ़कीर औलाद हो, जिसकी फ़कीरी में बुए असदुल्लाही। आईने जवां मर्दां हक गोई ओ बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। हज़रत इकबाल के इन शोरा आफाक अशार के साथ मैं मुल्तमिस हो रहा हूँ जनाब डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक बुखारी साहब कि आप तशरीफ़ लाएँ और आज की इस नशिस्त में तसव्वुफ़ के हवाले से, रूहानियत के हवाले से, विलायत के हवाले से हमारे तलबा से और हमारे नाज़रीन से मुखातिब हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और नशिस्त में इस्लाम और नौजवान ARYQ TV के प्लेटफार्म से हम हाज़िर हैं और इस्लाम का तसव्वुर तक़वा हमने समझा, तसव्वुर तसव्वुफ़ को समझा, रूहानियत को समझा और आज हम बात करेंगे कि ये बुनियादी तौर पे तसव्वुर विलायत है क्या। तो विलायत के 3 मानी बयान किए जाते हैं। विलायत का एक माना होता है कुर्ब, कुर्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। अगर विलायत का माना कुर्बत या कुर्ब किया जाए तो उससे मुराद ये होगा कि वली वो बंदा होता है जो अल्लाह का मुकर्रब हो, जो अल्लाह के करीब हो।
ولایت کا دوسرا معنی ہے محبت۔ اگر ولایت کا معنی محبت کیا جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کا محب بھی ہے اور اللہ کا محبوب بھی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ ایمان والے جو اپنے رب سے انتہا کی محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، وہ درجہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ اللہ کے محب ہوتے ہیں۔ اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ پھر رسول اکرم کی اطاعت اور اتباع کرتے کرتے وہ محب اس درجے پہ پہنچتا ہے، پھر وہ محب نہیں رہتا، محبوب الہی ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو اگر معنی قربت کا کیا جائے تو یہ مقرب بندہ ہے جسے ہم ولی کہتے ہیں، محبت کیا جائے تو اللہ کا محبوب بندہ ہے جسے ولی کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا ولایت کا معنی ہوتا ہے کفالت۔ تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ ولی وہ ہے جس کی کفالت خود میرا رب فرماتا ہے، جس کا کفیل اللہ ہوتا ہے۔ تو اب جس کا کفیل اللہ ہو جائے انہی کے لیے اعلان ہے، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون۔ کہ میرے بندو قیامت والے دن اعلان ہوگا، اے میرے بندو آج تم پہ نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ملال ہوگا، نہ کوئی حزن ہوگا، تم اور تمہاری ازواج، تمہارے گھر والے وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ آج میرا رب تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين۔ کہ جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کے لیے اپنا آرام، آسائش، راحت قربان کر دیتے ہیں، انہیں پھر میرا رب قیامت والے دن وہ انعام عطا فرمائے گا جس انعام کو پانے سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے گی۔ رسول اکرم سے سوال کیا گیا کہ وہ کون سا انعام ہے جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بروز محشر میرا رب اپنے اولیاء کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا ولایت کے تین معنی ہیں، قربت بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے، محبت بھی ہے، کفالت بھی ہے۔ اب ذرا سمجھیے، ساری کائنات میرے رب کی ولایت میں ہے، میرے رب کی ولایت میں۔ قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السماء والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ۔ کہ ان سے پوچھئے، سوال کیجئے، کون ہے جو زمین و آسمان میں تمہیں رزق دیتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری سماعت اور تمہاری بصیرت اور بصارت کا مالک ہے؟ یہ کان سننے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے، دل دھڑکنے کے لیے تمہیں کس نے عطا کیا ہے؟ وہ کون ہے جو مردے سے زندہ اور زندہ سے مردہ نکالتا ہے؟ یہی جواب ملے گا، وہ تو اللہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا گا، افلا تتقون، پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ پھر اس کی پرہیزگاری، اس کا تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ جب ہر چیز کا وہ مالک ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے، اب وہ مالک ہے اور بے نیاز بھی ہے، اب وہ جسے چاہے عطا کر دے، یہ اس کے فیصلے ہیں، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو جو اس کا قرب پائے گا، جو اس کے قریب رہے گا، جو اس کی محبت میں سب کچھ قربان کر دے گا۔ چلتی ہوئی چھری کے نیچے لیٹنا کوئی آسان کام تھا؟ میرے اور آپ کے لیے کوئی افسانہ ہوگا، کوئی ناول ہوگا؟ قرآن پڑھیے تو صحیح۔ جب حضرت ابراہیم نے کہا تو وہ کہنے لگے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم۔ اب ابراہیم اور اسماعیل تو اللہ کی رضا کے آگے سب کچھ قربان کر گئے تھے، انہوں نے کوئی لیت و لال نہیں کیا، کوئی تعویل نہیں کی، کوئی توجیہ نہیں کی، اور جب وہ چھری چلی تو میرے رب نے کہا، آنکھیں کھولو، قربانی بھی قبول ہوگی، بیٹا بھی عطا فرما دیا ہے۔ یہ توکل ہوتا ہے اللہ کے انبیاء کا اور ان کا قرب پانے والے اولیاء کا، کہ وہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ تو جب وہ سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں تو جو اللہ کا ہے وہ سارا ان کا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اور اللہ کے دیے ہوئے اذن سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ ان کی مدد کرتا ہے، وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ میں صرف دو جملے اپنی اس گفتگو کے آخر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج بعض اوقات ہمارے نوجوانوں کو اس غلط فہمی میں بھی مبتلا کیا جاتا ہے کہ کسی بھی اللہ کے نیک بندے کی طرف کوئی وصف منسوب کرنا شاید وہ مناسب نہیں ہوتا۔ یعنی حضرت علی حجویری کو داتا کہنا، جناب معین الدین کو غریب نواز کہنا، تو غریب نواز تو اللہ ہے، داتا یعنی دینے والا اللہ، اس میں کوئی شک وہی دینے والا ہے۔ سب سے بڑا مددگار یعنی غوث اعظم بھی وہی ہے،
لیکن اللہ کی عطا سے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے کیا اللہ علیم نہیں ہے؟ کیا اللہ عالم نہیں ہے؟ تو کیا آپ سارے عالم نہیں ہیں؟ تو یہ شرک ہو گیا ہے۔ کیا اللہ کریم نہیں ہے؟ تو کیا آپ کریم نہیں ہیں؟ کیا اللہ رحیم نہیں ہے؟ تو کیا آپ کے اندر رحم کا درجہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح رحیم ہیں جس طرح اللہ، آپ اس طرح علیم ہیں جس طرح اللہ، آپ اس طرح سمیع ہیں جس طرح اللہ، آپ اس طرح بصیر ہیں جس طرح اللہ۔ ایسا نہیں ہے، بس اللہ دیتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے سے وہ وہاں سے لے کر پھر مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ تصور ولایت قرآن نے بیان کیا ہے، ہر چیز اللہ کی اتباع میں ہے، ہر چیز اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کے زیر اثر ہے، اللہ کے حکم میں ہے۔ رات سے دن وہ پیدا کرتا ہے، دن سے رات وہ پیدا کرتا ہے۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ ارشاد فرمایا گیا ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ اب وہ مالک حقیقی آپ نے کسی قریبی کو اپنی محبت کی وجہ سے عطا کرنا چاہے تو کوئی انسان یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے کو روک سکے۔ لہذا حقیقی طور پہ ولایت اس کی ہے، لیکن وہ اپنے محبوب بندوں کو بھی اس میں سے عطا فرماتا ہے اور اعلان کرتا یحبہم و یحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ اطاعت کسے کہتے ہیں اور کسی پیر یا ولی کی اطاعت کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، اطاعت کرنا یا اتباع کرنا، ان دونوں کا بنیادی مقصد تو ہوتا ہے نقش قدم پہ چلنا، کسی کے پیچھے چلنا۔ تابع، یہ جب آپ نے علم نحو پڑھا ہوگا تو وہاں توابع کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو توابع جمع ہے اور اس کا واحد تابع ہے، اور تابع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنے والا۔ تو اب پیچھے تو ہم اس کے ہی چلیں گے جو متبوع خود اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اتباع کرنے والا ہو۔ ہمارا متبوع اور ہمارا مطاع وہی ہو سکتا ہے جو خود اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور اطاعت کرنے والا ہوگا۔ لہذا کسی بھی ایسے حکم میں کہلوانے والے نام نہاد پیر یا ولی کی آپ اطاعت نہیں کریں گے جو شریعت کے خلاف ہو۔ شریعت کے خلاف حکم آئے گا، یہ تو اصول ہے کہ لا طاعت فی المعصیۃ، کہ معصیت میں تو کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا اطاعت تب ہی ہوگی، دیکھیں اب جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، خود زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، لوگوں کو قریب کرتا ہے، یہ تو کام خیر سارے کر لیتے ہیں، لیکن کسی غلطی والے کو معاف کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بہت مشکل ہو گیا۔ تو اللہ کے ولی وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ تو جاہلوں کو جو سلام کے ساتھ جواب دیں وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو سلام کے ساتھ جواب دیتے ہیں؟ ہم گالی کا جواب گالی سے دیتے ہیں، تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دیتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو لہذا جو انسان خود اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے اور حکم وہ دے جس اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے، اس میں اطاعت کرنا لازم ہے۔ حکم اگر شریعت کے دائرہ سے ہٹ کر ہوگا تو پھر اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ السلام علیکم سر، میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیا پیر یا ولی کا احترام لازم ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ جو پیر یا ولی ہوتا ہے وہ انسان ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی غلط فہمی ذہن سے نکال دیجئے کہ آپ کا پیر انسان نہیں ہے یا جو ولی ہے وہ انسان نہیں ہوتا، کیونکہ بعض اوقات ہم ان کی اطاعت اور اتباع اس حد تک کر جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسان نہیں ہے اور ان سے تو کوئی غلطی، کوئی خطا یا کم از کم خطا اجتہادی بھی نہیں ہو سکتی، تو ایسی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ جو انسان ہے اس کے بارے میں بھی قرآن نے عزت اور احترام کا حکم دیا، اور رسول اکرم نے تو صحن کعبہ میں کھڑے ہو کے طواف کعبہ کرتے ہوئے کعبے سے خطاب کیا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے صحیحہ کی کہ آقا نے ارشاد فرمایا تیری عظمت بلند ہے، تیری عزت بہت محترم ہے، لیکن جو بندہ مومن ہے اس کے نفس اور اس کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اگر ایک عام انسان کا بھی احترام کرنے کا یہ حکم دیا گیا ہے تو پھر جو اللہ کا ولی ہوگا، برگزیدہ ہوگا، پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا۔ 5-6 نشستیں ہم نے اس موضوع پہ کی ہیں، اب آ کے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ولی ہوتا کون ہے۔ سنیے، قد افلح المؤمنون
الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو موردون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ ان آیات میں یہ 18ویں پارے کا پہلا رکوع ہے، وقت نہیں میں اس کی وضاحت کروں، آپ تفصیل سے جا کے پڑھیے گا۔ ولی تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر یہ اوصاف جمع ہو جاتے ہیں۔ اب اس بندے کا اگر ہم احترام نہیں کریں گے، عام استاد کا جو آپ کو یہاں پڑھاتا ہے اس کا بھی تو آپ احترام کرتے ہیں نا، تو جو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے والا ہوگا اس کا احترام کیوں نہیں کیا جائے گا؟ السلام علیکم، میں سیدہ شمس عارف آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ خانگاہی نظام سے کیا مراد ہے اور کیا یہ مسجد کے مقابلے میں ہے؟ دیکھیے یہ 2 سوال انہوں نے کیے ہیں کہ خانقاہ سے مراد کیا ہے، تو کیا یہ کوئی تقابل ہے یا تضاد ہے یا ضد ہے مسجد کی؟ تو ایسا نہیں ہے۔ خانقاہ جس طرح کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ مسجد ایسے ہے جیسے آپ کا کلاس روم ہے، اور خانقاہ ایسے ہے جیسے لیب ہے، لیبارٹری ہے، وہاں جا کے آپ نے تجزیہ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ آپ کہاں ہیں۔ مسجد میں خطیب آپ کو کہے گا کہ ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ خانقاہ وہ ہے جہاں جا کے آپ نے کرنا ہے، جہاں بیٹھا ہوا اللہ کا ولی صوفی آپ کو بتائے گا کہ آپ نے ذکر کیسے کرنا ہے۔ یہ موبائل فون ہمیں ملتا ہے نا، چاہے آئی فون 16 پرو میکس ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بھی آپ کو مینول ملے گا، اور اس میں بتایا جائے گا چاہے آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں یا آپ کا درجہ بہت بلند ہے، لیکن یہ فون ہم نے بنایا ہے، لہذا ہماری مرضی کے مطابق آپ نے اسے چلانا ہے تو یہ ٹھیک ہوگا، ورنہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ وہ صوفی، وہ ولی جو وہاں بیٹھا ہے، آپ کا مرشد، وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے بتائے گا کہ اللہ کے ذکر سے وہ راضی ہوتا ہے، لیکن ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہے، اسلوب کیا ہے، کس طرح اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنی ہے۔ لہذا خانقاہ میں جب آپ جا کر بیٹھیں گے وہ قطعاً مسجد کی ضد نہیں ہے۔ میں آپ کو ہزاروں خانقاہیں بتا سکتا ہوں جب مسجد اور خانقاہ اکٹھی ہیں۔ رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کا اپنا حجرہ، صحابہ صفہ مسجد ایک تھے، تو لہذا اصل ولی صوفی پیر مرشد وہی ہوگا جس کی خانقاہ مسجد سے جڑی ہو اور مسجد خانقاہ کے ساتھ جڑی ہو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی رہنمائی کا، اور آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بہت اچھے اور بڑے اچھے قرینے سے طلباء کی اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی۔ بے حد شکریہ آپ کا۔ ناظرین کرام، حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرنی ہے کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں، کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ انہی اشعار کے ساتھ میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی کو پروگرام اسلام اور نوجوان سے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔ چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز میں